बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ में खुश आमदीद। और हम लोगों ने कल भी कॉल्स की और आज हम फिर आवाज़ उठाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं महर हमीद साहब, जो आज हम लोग जो मसाइल हम लोगों ने कल देखे थे, आज उनका हल भी तलाश किया जाएगा और मज़ीद मसाइल भी देखे जाएंगे कि आवाम को आखिर क्या मसाइल दरपेश है, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं आवाम की आवाज़ बनने के लिए, पाकिस्तान की आवाज़ बनने के लिए और उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए जो मुश्किलात में तो हैं लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी नहीं बनता। तो वॉइस न्यूज़ की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये कदम बढ़ाया गया है कि हम बनेंगे पाकिस्तान की आवाज़। तो हमीद साहब, इसको फॉलो अप करते हैं। कल हमने कुछ कॉल्स की थी जिनमें सादकाबाद, आरेवाला और रहीम यार खान की कॉल्स मौजूद थी, तो आज हम उसका फॉलो अप करेंगे। और अगर हम लोग कल की कॉल्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें तो एक कॉल हमें रिसीव हुई थी सादकाबाद से। बहुत सारी कॉल्स हमें रिसीव हो रही थी, लेकिन टाइम की वजह से हम लोग जो है आज मज़ीद कॉल्स को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो हमादुल्लाह ने हमें कॉल की थी सादकाबाद से, जिनका मसला ये था कि किसानों को मसाइल पेश आ रहे हैं, खाद का फुकदान देखा जा रहा है वहाँ पर। तो आज सर से हम लोग तरफ आते हैं। सर, मुझे बताइएगा इस पर किस फॉलो अप लेंगे हम? जी बिल्कुल, वहाँ पर देखें हमने सरकारी जो नुमाइंदा होता है उसका फॉलो अप लेना होता है। तो हमने असिस्टेंट कमिश्नर जो है फ़याज़ जताला साहब हैं, उनसे बात की है और उनको जो है हम इंशाल्लाह लेंगे, लाइन पे भी लेंगे, तो उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। और जैसे कि बात हुई तो उन्होंने कहा कि खाद के हवाले से तो हमने काफ़ी काम किया है, तो अब जो है फ़याज़ जताला साहब की तरफ हम जाएंगे और वो हमारे साथ लाइव होंगे और वो असल हक़ाइक़ वो बता सकेंगे। क्योंकि देखिए हम एक तरफ की बात तो नहीं कर सकते, तस्वीर का एक रुख जो है वो हमें नज़र आ चुका है। अब हमने दूसरा रुख भी देखना होता है। तो दूसरा रुख जो है वो इंतज़ामिया की सूरत में हमारे पास होता है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से जो फिगर वहाँ से मिलते हैं तो वो क्योंकि वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह भी फ़याज़ जताला साहब से बात होगी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सादकाबाद के, और खाद के ऊपर उनसे बात होगी। और खाद का जो बुरान या जैसे वो कल हमादुल्लाह ने बताया, तो हमने उनको जो है कहा था कि हम आपको जो है इसका फॉलो अप ज़रूर देंगे। और रईस रेली साहब ने भी खाद का इशू बताया था, उसके ऊपर भी क्योंकि जब फ़याज़ जताला साहब का मौक़िफ़ आ जाएगा तो वो यानी कि उनको उनकी उस जो कॉल की थी तो उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ दीगर इश्यूज भी जो है वो हम उठाएंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद कॉल्स भी लेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि हम पाक पतन का इशू नज़ीर खरल ने उठाया था, तो उसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हो सके, क्योंकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है पाक पतन में इस टाइम चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब की। तो कोशिश तो है कि हम उनको जो है ले सकें लाइन पर, लेकिन अगर नहीं तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनसे भी हम बात करेंगे। आरिफ वाला, क्योंकि मुतलका नुमाइंदे जो है आरिफ वाला के वो हैं, उनसे बात करेंगे। अजहर भट्टू साहब हैं, उनसे बात करेंगे और उनका भी हम मौक़िफ़ इसमें जानेंगे कि जो रोड के हवाले से काम रुका है या वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है बच्चियों का, ख़ासकर जो अहमद यार के थाना अहमद यार के इलाके में है, और इसके साथ साथ वो स्कूल जो है बुलाड़ा हसन एक कस्बा है, तो वहाँ पर जो है वो स्कूल है जिसमें टीचर नहीं है, टीचर का तबादला कर दिया है। और ये दरियाई इलाके हैं जहाँ पर मसाइल बहुत सारे हैं, तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे आमना। और इसके साथ साथ हमें जो है दीगर मुल्क के इश्यूज़ भी उठाने हैं, और इसके अलावा हमने अपने लाइव नंबर दिए हुए हैं, तो आप अपना कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइव नंबर जो है आपको स्क्रीन पर भी नजर आने लग जाएगा, लेकिन अगर हम आपको रिपीट कर देते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर उनको कोई भी मसाइल दरपेश है तो वो वॉइस न्यूज़ पर कॉल कर सकते हैं, वॉइस न्यूज़ की टीम को कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ, नंबर आप लोग जो भी कॉल करना चाहता है वो गौर से सुन ले, 030499199293। ये हमारा नंबर है, आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल से हमें आगाह कर सकते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम लाइव है, हम आपकी कॉल्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं सर आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान हमारी धरती, हमारा मुल्क है, हमारा प्यारा वतन है और हमें बहुत प्यार है जिसको हम अल्फाज में शायद बयान भी नहीं कर सकते। मसाइल दरपेश रहते हैं और अभी हमें हैं भी, लेकिन आपके ख्याल में आखिर पाकिस्तान में जो बेशुमार मसाइल हैं उनमें से क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ऐसा मसला है जिसको वाकई में हमने हाईलाइट करना है या हमें हाईलाइट करना चाहिए? देखिए आज देखिए आमना, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो रेवेन्यू आता है बाहर के ममालिक से,
جو باہر کے ممالک سے آتا ہے تو ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے مجھے بہت ساری کالز آئی ہیں، تو ہم پروگرام میں آگے چل کے اس ایشو کو اٹھائیں گے کہ جو ایک واقعی بہت بڑا ایشو ہے، اور اس وقت کراچی پورٹ پر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کنٹینر پھنسے پڑے ہیں، اور کچھ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اور اس کے اوپر ہم نے چل کے یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان کا، کیونکہ پہلے جیسا کہ پی ٹی آئی کے حکومت تھی وفاقی، تو آمنہ بہت اچھی بات تھی کہ اوورسیز کو جو ہے بہت ترجیح دی جا رہی تھی، تو ابھی پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کا ایک گلہ ہے اس وقت حکومت سے کہ ہمارے کام جو ہیں رک گئے ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے بزنس مین تو وہاں سے کچھ چیزیں بھیجیں گے نہیں، وہ بزنس مینوں کا تو ایک الگ سسٹم ہے، اس کے علاوہ عام مزدور جو ہے وہ وہاں سے اپنی فیملی کے لیے کچھ چیزیں بھیجتا ہے، تو ان کو جو ہے بہت سے مسائل درپیش ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے خصوصی طور پر بات چیت کرنی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی عوام کو، ہمارے ناظرین کو ہم نے بتانا ہے، اور جن لوگوں نے کالیں کی تھی ہمیں بتایا تھا کہ یہ مسائل ہیں، بعض اوقات لوگ ہمیں فون کر کے بھی مسائل اپنے بتا رہے ہیں، تو ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ آپ کن مسائل کے حل کے لیے ہم نے کہاں رابطہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کیا کیا مزید آپ کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، یا جو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کسٹم کی جانب سے یا دیگر اداروں کی جانب سے، اور وہاں پر آپ کا سامان روکا جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں کنٹینر جو اس وقت کراچی پورٹ پر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جس کا ڈیمیج بھی پڑ رہا ہے، اور لوگوں کو جو مثلا اتنے کی چیز نہیں ہے، اتنے کی آمنہ چیز نہیں ہے جتنا کا ان کا نقصان ہو رہا ہے یا ڈیمیج پڑ رہا ہے۔ ہم لوگ اسی وجہ سے جو ہے اوورسیز واقعی میں بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی بھی سنگل چیز جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہے، آپ ایئرپورٹ سے بھی نہیں لے کر آ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی انڈیویجول اوورسیز اگر پاکستان ٹریول کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتا، تو یہ بھی خبریں جو ہے وہ آ رہی تھی، اور اوورسیز واقعی میں ہمارے لیے ایک سرمایہ ہیں، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو اوورسیز پاکستانی پر بہت زیادہ غور کرتی بھی نظر آتی ہے، تو سر آپ کے خیال میں مسائل تو یہ ہیں، تو ان کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں حل ابھی جیسا کہ حکومت کی عدم توجہ، اس وقت جو لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں آمنہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاست دان جو ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ صرف کرسی کھیل رہی ہیں، اس وقت کرسی کے چکر میں عوام پس گئی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے آمنہ اس میں اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، جو کام ہونے چاہیے تھے وہی پوزیشن جو ہے کراچی پورٹ کی ہے، جو خاص کر ہمارے ایئرپورٹس پہ جو ہیں پاکستان کے، ان پر جو لوگوں کی چیزیں آتی ہیں ان پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھیں معذرت کے ساتھ کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ کرپشن کا ناسور جو ہے وہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، تو کراچی پورٹ پر بھی اس وقت کرپشن کی وجہ سے، کیونکہ جو ڈیوٹیز ہیں، جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، وہ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو ان کی شپمنٹس آتی ہیں یا ان کا سامان آتا ہے اس کے ذریعے وہ دے دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی کرپشن کی وجہ سے وہاں پورٹ پر جو ہے خاص کر جو لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے وہ رشوت کے چکر میں، جو بندہ رشوت دے دیتا ہے، یعنی کہ اس کا کنٹینر آیا ہے تو اس کے اوپر اگر ٹیکس لگ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں 1.5 لاکھ روپے ہے، تو وہ ٹیکس جو ہے، ٹیکس تو 1.5 لاکھ وہ ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کو 3.5 لاکھ اور رشوت کی مد میں دینا پڑتا ہے، تب تک جب تک وہ 3.5 لاکھ روپیہ رشوت میں نہیں دیتا ہے آمنہ، تو تب تک اس کا کنٹینر پاس نہیں ہوتا۔ اگر پھر ان کے پاس بہانے دیکھے کیا ہوتے ہیں، پھر جو بندہ رشوت نہیں دیتا اس کا یہ کنٹینر کھول دیتے ہیں، اس کا سامان جو ہے وہ اس کا ضیاع کرتے ہیں، سامان ان کا جو ہے توڑ پھوڑ کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے، یہ چیز یہ تو اس پہ اتنا تھا، اچھا اس کے بعد اس کو یہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس میں کافی سارے ادارے ہیں ہمارے جو کراچی پورٹ پر موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن وہ انتہائی افسوس ہے کہ میری کافی جو ہے چیف کلیکٹر کسٹم جو ہے ان سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے بھی حالانکہ نیچے تک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں، لیکن وہ صرف فرضی جو ہے، اس کے علاوہ جو خاص کر گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری طارق پراچا صاحب ہیں ان سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم کر رہے ہیں کہ جو ہے سارے معاملات حل کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں پر پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دوں جو پوسٹنگ ٹرانسفر خاص کر ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر یہ ہے کہ وہ سیاسی بیس پر جو ہے وہ ہوئی ہے، اور جب سیاسی بیس پر پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے
اور دوسرا پی ڈی ایم کا جب یہ چکر آیا ہے تو کراچی پورٹ پر خاص کر اوورسیز پاکستانی کے مسائل بڑے ہیں، اور ایک پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا جو ایک چل رہا تھا کہ وہ جی پی ٹی آئی کی حکومت سے وہ خوش ہیں، تو وہی بات ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، تو اوورسیز پاکستانی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے یا دیگر جماعتیں پی ڈی ایم جو ہے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمارے سامان روکے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان صاحب آپ سے اپیل ہے کہ ایسے ایشوز جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ساجد جو تیموری صاحب ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی جو منسٹر ہیں اوورسیز کے، تو انہوں نے بہت اچھا جو ہے اقدامات اٹھائے کہ انہوں نے ایک لیٹر وزیر اعظم پاکستان کو لکھا، وہ لیٹر بھی ہم کل آپ کو جو ہے وہ اسکرین پر بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو ہے فوری طور پر یہ اقدامات کریں۔ تو لیکن ابھی تک دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کسی پارٹی کا جو ہے سپورٹ یافتہ کلیکٹر لگا ہوا ہے، کسی کا ڈی سی لگا ہوا ہے، کسی کا چیف کلیکٹر لگا ہوا ہے، تو اس لیے دیر نگری چوپٹ راج والا مثال ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے یہ بڑا ایشو ہے پاکستان کا، اس کو تو پہلی فرصت میں جو ہے وہ حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے کہ اگر آپ ان کے راستوں میں ایسے روڑے اٹکاتے رہیں گے تو پہلے آپ کے خلاف اوورسیز پاکستانی، پہلے جو ان کا ذہن ہے وہ ان کے خلاف ہے کہ یہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے رہی پی ڈی ایم، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جو ہے وہ اٹکایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے پی ڈی ایم کو چاہیے کہ فوری طور پر خاص کر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو کہ اس پر نوٹس لیں، اور نوٹس لیتے ہوئے جو ہے خاص کر کراچی پورٹ پہ اس وقت جو ہے میں کہتا ہوں اگر یہ صحیح طریقے سے ریونیو وہاں سے اکٹھا کیا جاتا ہے یا ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے یہ کی جیب میں جانے کی بجائے، پرسنل جیبوں میں جانے کی بجائے، اگر یہ گورنمنٹ کی طرف پیسہ آتا ہے تو یقین مانے آمنہ یہ اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کے خزانے میں جمع ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو وہاں پہ اٹکا کے رکھا ہے۔ اور دوسرا ہمیں جو ہے اس وقت جانا چاہیے کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر جو جتالہ صاحب میں فیاض جتالہ صاحب وہ بار بار ہمیں جو ہے کال کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ان کو بھی اس میں لیا جائے کیونکہ ان کے علاقے کا ایشو تھا، تو ہم پروڈیوسر صاحب سے گزارش کریں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر فیاض جتالہ صاحب کو کالز کا سلسلہ جو ہے لائن پہ لینا چاہیے ہمیں، اور کالز کا سلسلہ انشاءاللہ ہم لوگ جلدی جاری کریں گے۔ اگر ہم لوگ تھوڑا سا فالو اپ کر لیں، دیکھ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہم نے کن کن کو کالز کی تھی، تو 3 کالز جو کل ہمارے نوٹس میں آئیں، وہ یہ ایک پہلی کال جو تھی وہ حماد اللہ فرام صادق آباد سے تھی، اور ان کی طرف سے یہ مسئلہ جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ کھاد کا فقدان ہے، کسان بہت پریشان ہے، ان کو کھاد نہیں مل رہی ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ واقعی میں کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اور پاکستان کے جو کسان ہیں وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ بھی ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر کھاد کا فقدان کس وجہ سے ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ تمام تر فالو اپس آج ہم اپنے پروگرام میں کریں گے۔ تو یہاں پر سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی، مجھے یہ بتائیے گا کہ انشاءاللہ کال تو ہم لوگ لیں گے، لیکن یہاں پر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم لوگ یہ بات کریں کھاد کے فقدان کی اور یہ سب چیزوں کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی میں کسان واقعی میں بہت پریشان ہے، جس کی وجہ سے میں کل ہی پڑھ رہی تھی یہ آرٹیکل، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا 3.8 بلین کا ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ لاس کر چکی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے جو ہے ریزنز بھی آتے ہیں، لیکن یہ ریزن جو ہے بہت میجر ہے کہ کسانوں کو ریلیف نہیں دیا جاتا اس طرح سے۔ نہیں دیکھیں صرف کھاد کا اس وقت جو ہے زیادہ پرابلم نہیں ہے، اس میں پرابلمز اور بھی پیش آ رہے ہیں۔ اس میں جو وزیر اعظم پاکستان نے ریلیف دیا تھا کسانوں کو کہ بجلی پہ جو ٹیوب ویل چلتے ہیں ان پہ ہم ریلیف دے رہے ہیں، وہ ریلیف کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی ہوا میں ہی ہے، لیکن وہ مل نہیں رہا۔ اچھا، کیونکہ یونٹ بجلی کا مہنگا ہونے کی وجہ سے اس وقت ایک تو بجلی جو ہے خاص کر دیہی علاقے جو ہیں، کیونکہ فصلیں جو ہیں آمنہ وہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں ہیں، تو وہاں پر بجلی کا بھی اس وقت بحران ہے، بجلی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیوب ویل ہے، ٹیوب ویل کو جو ہے سبسڈی دی گئی تھی وہ بھی اس طریقے سے جو ہے کسان خوش نہیں آ رہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو تھوڑی بہت دی گئی تھی تو وہ بھی کسان جو ہے وہ اکثر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں ذمہ دار کہ جو وہ سبسڈی ہے وہ اس سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں فرق پڑا، اور ہماری جو فصلیں ہیں ان کو تو ویسے ہی نقصان پہنچ رہا ہے پانی۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ یہاں پر میں ایک اور ہم لوگ بات کر رہے تھے اوورسیز کے بارے میں بھی، یہ سلسلہ بھی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جلد ہی جاری کر دیا جائے گا۔ نمبر میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ اگر کسی بھی کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو درپیش ہے تو آپ کو اسکرین پر بھی نمبر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو نمبر جو ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ کو آپ کے علاقے میں یا آپ کے آس پاس کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کسی مسئلے میں ہے، تو آپ
वॉइस न्यूज़ की टीम को कॉल कर सकते हैं, पाकिस्तान की आवाज़ की टीम को कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, इट्स 030499199293। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या मसाइल दरपेश हैं। यहाँ पर सर ओवरसीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ओवरसीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी तरफ से एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया और वो ये था कि हम लोग फॉलो अप लेते हैं, वो लोग हमें बता देते हैं कि इस पर काम कर रहे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा होता और ग्राउंड की रियलिटी जो होती है वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो ये एक गैप है, तो इस गैप को किस तरह से फिल किया जा सकता है? जो लोग वो कहते हैं कि हम इस तरह से इसको ओवरकम कर रहे हैं, उस तरह से ये नहीं हो रहा होता। देखें, मैं इस वक्त एक अहम बात करने लगा हूँ कि खुदारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन FBR, आपसे ये गुजारिश है, चीफ कलेक्टर कस्टम, आपसे ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर आप नोटिस लें, कलेक्टर कस्टम कराची और इसके साथ आपके DCs जो हैं और ACs जो हैं, उनको ये अहकामात जारी करें कि आप जो है अपनी जेबों में ये रिश्वत डालने के बजाय आप जो ड्यूटीज़ बनती है, जो टैक्स बनता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो ओवरसीज़ से वसूल करें जैसे आप वसूल कर रहे हैं। और इनके रास्ते में रोड़े अटकाने की बजाय आप जो है मुख्तलिफ इदारे जो आपके लोग जो उनको परेशान करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो आप उनका माल जो है जितना भी आया हुआ है, जो देखें उसमें बाहर के मुल्क से कोई ड्रग तो आ नहीं सकता कि आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है। आप जब माल बाहर से आ रहा है तो आप को तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप वैसे चेक करें। आप जिन इदारों का काम ही नहीं है वो इदारे वहाँ जो है कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है जहाँ तक मेरा नज़रिया के हेडलाइंस हैं और हेडलाइन के बाद जो है फिर दोबारा इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद जो है वो कॉलर्स के जो हमारे बिल्कुल ऐसे ही है सर, हम लोग जो है इसको सिलसिला जारी करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ से वैलिड पॉइंट उठाया गया कि जो बड़े बड़े इदारों में लोग बैठे हैं वो रिश्वत पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई कर रहे हैं। ये जो एक रीत है, जो एक सिलसिला जारी हो चुका है, ये बहुत पुराना भी हो गया है और इसने बहुत असर भी पकड़ लिया है। तो आखिर इस चीज को जड़ से उखाड़ा कैसे जा सकता है? क्योंकि जब तक ये चीज, ये जो ब्राइबरी का सिस्टम है, ये जब तक खत्म नहीं होगा, हमारे इदारों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हम लोग बेहतरी जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। देखें, मैंने वही बात की है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का ये अगर मसला हल हो जाता है तो PMLN के लिए ये इतना बेहतरीन सूदमंद साबित होगा कि जो ओवरसीज़ के लिए दिल में एक है कि नहीं जी PTI के अलावा हमारे लिए कोई काम नहीं करता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना आदिल। मेरे साथ मौजूद हैं महर हमीद अनवर साहब और अब कॉल्स का बाकायदा सिलसिला हम लोग जारी करने वाले हैं। इनफैक्ट सबसे पहले फॉलो अप करने वाले हैं कल की जो कॉल थी, कल के जो मसाइल थे, आला हुकाम से और मुतल्लिका इदारों से आज जानेंगे, सवाल करेंगे और देखेंगे कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है और इंतज़ामिया की तरफ से क्या मौक़िफ़ जो है वो लिया जाता है। इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी सर, सवाल ये है कि हमादुल्लाह साहब सादिकाबाद से उनकी तरफ से ये कहा गया कि किसानों को बहुत मसाइल हैं, खाद का फुकदान है, क्या कहेंगे? जी मैडम, बिल्कुल खाद के फुकदान से रिलेटेड बिल्कुल हमारे पास, हमने कल एक इस पे मीटिंग की है, हमने डीलर एसोसिएशन भी बुलाई थी, हमारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इशू एक्चुअली ये आ रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी दिल्ली की डिमांड है 10 to 12,000 बैग्स, तो हमारे पास इस टाइम 5 to 6,000 बैग्स आ रहे हैं, जो कि एक सप्लाई का गैप है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने जो हमारी लोकल फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनसे भी कल टेकअप किया है और उन्हें कहा है कि हमारे जो ऑर्डर पेंडिंग है उनको प्लीज आप जल्दी से प्रोसेस करवाएं ताकि हमारा ये गैप खत्म हो सके। तो इस पे हमारी पूरी कोशिश है। बाकी इसके अलावा जो ब्लैक सेल में है या ओवर प्राइसिंग है, उस पे हमारी एफर्ट्स चल रही हैं फुल थ्रॉटल। हमें कहीं कोई कंप्लेंट आती है तो हम फौरन उस पे एक्शन ले रहे हैं। बाकी सिटी के एरिया में हमारी इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर पेरिफेरल एरिया में कोई इस तरह का इशू है
تو اس پہ پھر ہم فوراً ریسپونسو وے میں ایکشن لے رہے ہیں. اچھا جتالہ صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا بارڈر ایریا لگتا ہے تو لوگوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ کھاد سمگل ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کاروائیاں بھی کی تھی پچھلے دنوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بلیک کھاد بیچ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کتنی کاروائیاں کی ہیں؟ بلیک کھاد کا ایسا کہ ہمارے سٹی کے ایریا میں جو مین اسٹریم ایریاز ہے وہاں پہ اس طرح کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اگر پیریفرل ایریا پہ کوئی جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں 2 کمپلینٹس آئی تھی، ہم نے ان پہ ایکشن لیا ہے. باقی جو بارڈر سے اسمگلنگ کا ہے اس پہ ہماری پراپر چیک پوسٹ ہے جس پہ ہمارے 4 ڈپارٹمنٹس کے نمائندے ہم وقت موجود رہتے ہیں، 3 شفٹس میں ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. اور جو بارڈر سے جو فرٹیلائزر جاتا ہے وہ اگر کسی کمپنی کی پراپر انوائس پہ اسٹیبلش فرٹیلائزر کمپنیز جو ہیں جن کو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤڈ ہے، ان کے علاوہ ہم اور کوئی گاڑی پاس نہیں ہونے دیتے. کوئی ہوتی ہے تو ہم اس پہ پھر FIR بھی دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس پہ جرمانہ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. یہاں پر یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے صادق آباد کا، اگر ہم علاقے کو دیکھیں تو آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ کرائم ریٹ سے متعلق چونکہ اسپیشلی جو کچے کا ایریا وہاں پہ پہلے ایشوز تھے، لیکن اب چونکہ یہاں کی لوکل پولیس جو ہے بہت ایفیکٹولی کام کر رہی ہے، اسپیشلی DPO صاحب کی لیڈرشپ میں، تو ہمارے جو SP صاحب ہیں وہ بھی. تو جو کین کی فصل تھی اس کی وجہ سے کہ ان کو شیلٹر ملتا تھا جو کرمنل لوگ تھے ان کو، اب چونکہ کین کی ہارویسٹنگ بھی ہو چکی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ایک وہ فیکٹر بھی اب کافی حد تک کم ہو چکا ہے. تو اب پہلے سے کافی سچویشن بہتر ہو گئی ہوئی ہے. باقی اس پہ ہم نے ایک اور ایکشن بھی لیا ہے، ایک نیا انیشیٹو ہے DPO صاحب کا، DC صاحب کا، کہ وہ کچا کا ایریا جہاں پہ بہت زیادہ رسک ہے، جو ہائی سینسٹیو ایریا ہے، ہم نے وہاں پہ 144 جسے دفعہ 144 کہتے ہیں وہ امپوز کروائی ہے اس دفعہ سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کر کے. اب ہم وہاں پہ گنے کی فصل کاشت نہیں ہونے دیں گے تاکہ اس سے کسی کرمنل کو شیلٹر نہ مل سکے، ایمبوش کرنے کا موقع نہ مل سکے. اس سے کافی حالات مزید بھی بہتر ہو جائیں گے. اچھا جتالہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ خاص کر تھوڑا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ تحصیل کو ہیڈ کرتے ہیں، آپ ہی کوارڈینیشن ساری کرتے ہیں، تو لوگوں کو بجلی تھوڑی نہ آنے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے پرابلم پیش آ رہی ہے. ٹیوب ویل جو ہے وہ ان کے چل نہیں پا رہے، اور خاص کر فصل کی بجائی کا ٹائم ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک انرجی کرائسس تو ایک نیشنل ایشو ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس کو نیشنل ہے، اور اس کے علاوہ پھر ایک جی سر آپ کنٹینیو کریں. انرجی کرائسس جو ہے وہ ہمارا نیشنل ایشو ہے. جی بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ انرجی کرائسس ایک نیشنل ایشو ہے. اس پہ چونکہ ان کا ایک سکیجول ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ ان کی لوڈ شیڈنگ جو کہیں پہ اگر سپلائی بند کرتے ہیں اسی سکیجول کے اکارڈنگ کرتے ہیں. وہ ہم لوگ آپ کو مزید جو ہے ہم جوائن کریں گے. حماد اللہ صاحب کی فالو اپ پر ہم نے آج کال کی تھی اسسٹنٹ کمشنر آف صادق آباد فیاض جتالہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. صاحب سے بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو ویری مچ. پاکستان کی آواز بننے کے لیے، ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. مزید بھی ہم لوگ کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سر آپ کی طرف آؤں گی کہ واقعی ہی میں گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں. دیکھیں اس وقت شاید بالکل ایسا ہی ہے، ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے صادق آباد کا جو مسئلہ تھا، بریک کے بعد جو ہے ہم مزید شہروں کی طرف بھی جائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے مزید کالز بھی لیں گے. اور جیسے کہ ایک مسئلہ آپ کا صادق آباد کا کل تھا اور رحیم یار خان کا کھاد کا، تو ہم نے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے صادق آباد فیاض جتالہ صاحب ان سے رابطہ کیا تھا، اور وہ آج ان کا موقف بھی سامنے آ گیا، اور آپ کے جو خبر تھی یا آپ کی جو مسئلہ تھا اس کا فالو اپ بھی آپ کو مل گیا. ابھی نیوز بریک ہے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے آپ حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. جی بالکل، تو لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک. وقت ہوتا ہے ہیڈ لائنز کا. آپ سے ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز، اور جو مسائل ہمارے لوگوں کو درپیش تھے، ہماری عوام کو درپیش تھے، ان کا فالو اپ بھی ہم نے کیا، آپ کو دکھایا بھی. ابھی صادق آباد سے جو مسئلہ ہمیں سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کسانوں کو بہت مسائل ہیں، کھاد کا فقدان جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے کال کی تھی اسسٹنٹ کمشنر فیاض جتالہ صاحب کو، اور ان کی طرف سے جو ریویوز تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے اور دکھائے. حمید صاحب کیا کہیں گے کہ واقعی میں یہ فالو اپ جو ہے وہ واقعی میں باثر ثابت ہوگا، اور یہ جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے کیا یہ بہتر ہے؟
جی دیکھیں، اب جو ایک کالر تھے ہمارے، ان کا موقف سیدھا ہم نے آپ کے متعلقہ جو افیسر ہیں، اس تحصیل کے ہیڈ ہیں، تحصیل کو ہیڈ کرتے ہیں کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے تحصیل کا کوارڈینیشن افسر ہوتا ہے، تو اس تک پہنچا دیے ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو جتالہ صاحب جو ہے وہ بھی پوری کریں گے، اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کی طرف ہم نے توجہ دلا دی ہے ان کی، اور مزید وہ اس کے اوپر جو ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم مزید بھی اس کے اوپر کام کریں گے، اور خاص کر جو بارڈر ایریا ہے اس پہ مزید روک تھام کے لیے بھی اپنے جو ہے اقدامات جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اور کیونکہ دیکھیں، جب آپ کا مسئلہ آپ کے اس متعلقہ افسران تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کوئی کسر پھر نہیں رہ جاتی، اور انشاءاللہ پھر بھی ہم اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم فالو اپ چھوڑ دیں گے، ہم اپنے کالرز کے پھر بھی رابطے میں رہیں گے کہ کیا یہ مسئلہ جو ہے حل ہوا ہے یا نہیں حل ہوا ہے، یا اس کا کتنے فیصد جو ہے حل ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ہم نے جاری رکھنا ہے۔ اور فیاض جتالہ صاحب، آپ نے جو ہے بڑی اچھی باتیں کی کہ آپ نے جو ہے آتے، کیونکہ آپ کی مجھے پتہ ہے پوسٹنگ بھی ابھی نئی ہوئی ہے، تو کچھ علاقے کو سمجھنے میں بھی ایک وقت لگتا ہے، تو جو ہے اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے، خاص کر وہ جو ہے آپ علاقے کے حل کریں گے۔ اور خاص کر جو آپ نے بتایا کہ جو لوگ اغوا ہوتے ہیں، یا خاص کر کرائم ریشو جو بڑا ہے، وہ کماد کی فصل کی وجہ سے تھا، تو وہ بھی اب اس دفعہ آپ نے ایک اچھا اقدامات کیے ہیں، اچھے اقدامات کیے ہیں پولیس کی جانب سے بھی، اور ڈی سی اور بالکل ان کی طرف سے بلیک کھاد کے بارے میں بھی بہت اچھے اقدامات کیے گئے ہیں کہ بارڈر پہ جو ہے انہوں نے چیک پوسٹ بنا دی ہیں، اور وہ چیک پوسٹ جو ہے ان پر 3 شفٹ میں جو ہے ان کے نمائندے ہر ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ کہیں کوئی سمگلنگ نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بلیک میں کھاد جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے۔ صرف جو رجسٹرڈ گورنمنٹ کے جو آتھرائزڈ ڈیلرز ہیں کھاد کے، صرف ان کی جو انوائسز ہیں وہی کھاد کو جو ہے اس کی آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے میرے خیال۔ اب آمنہ، ہمیں مزید کالر کی طرف بھی بڑھنا بالکل ایسا ہی ہے، مزید کالرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ کالرز کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہے، اور اس وقت ہمیں وہاڑی سے جوائن کیا ہے محمد ندیم نے۔ السلام علیکم سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، کی آواز آ رہی ہے؟ جی ندیم صاحب بتائیے گا کیا مسائل درپیش ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو وائس نیوز کا بہت شکریہ، یہ پاکستانی عوام کی آواز بند ہے۔ بہاڑی کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں ان میں عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی جا رہی ہے۔ کسی کو بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 7 روپے کا لگایا جا رہا ہے، اور کسی کو بجلی کا ایک یونٹ جو ہے وہ 50 روپے کا لگایا جا رہا ہے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے اگر آپ کے یونٹ 100 یونٹ سے کم آپ کا بل ہے تو اس پر فکس چارجز کیے جائیں گے 5 روپے، جبکہ ہمیں یہ چارج کر رہے ہیں 22 روپے، ایک یونٹ کے 22 روپے چارج کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم ان کے متعلقہ افسران سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بل گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ میرے گھر کے یونٹ چلے ہیں ٹوٹل 23 یونٹ، لیکن بل مجھے آیا ہے 5423 روپے۔ اب ایک یونٹ جو ہے وہ مجھے تقریباً پڑ رہا ہے 100 روپے پلس، جبکہ گھریلو گھر ہے میرا، کمرشل میٹر نہیں لگا ہوا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا وائس نیوز سے کہ خدارا اس ایشو کو اٹھائیں، جو غریب عوام کے ساتھ یہ بجلی بم گرائے جا رہے ہیں ان پر کوئی نوٹس ہونا چاہیے۔ کسی کو 7 روپے یونٹ لگ رہا ہے، کسی کو 10 روپے یونٹ لگ رہا ہے، اور کسی کو 50 روپے پر یونٹ لگ رہا ہے گھریلو صارفین کو۔ بالکل ایسا ہی ہے، واقعی ہی میں سر میں نے خود لوگوں کو روتے دیکھا ہے، بجلی جو ہے، بجلی کے بل جو ہیں ان پر واقعی میں بم کی طرح ہی گرے ہیں۔ تو واقعی میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس چیز کو انٹریکٹ کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں بجلی جو ہے وہ واقعی میں لوگوں نے پچھلے کچھ ٹائم میں اس چیز کو نوٹس کیا ہے، اس چیز کو بہت زیادہ سویرلی جو ہے دیکھا بھی ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں، کس طرح سے ہم اس چیز کو لے کر جا سکتے ہیں؟ ہم نا یہ ندیم صاحب جو ہے وہ بات صحیح کر رہے ہیں، صرف ایک بہاڑی کی بات نہیں ہے، بالکل یہ بات جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں ہے، اور خاص کر جو پنجاب کے علاقے ہیں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں، وہ تو چوری ان کو یہ بجلی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو میٹر انسپیکٹر ہے یا جو ان کا ایکس سی این ہے یا ایس ڈی او ہے، ان کی ملی بھگت سے یہ ان کو تو بجلی فری دے رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جب انہوں نے، کیونکہ وہ لوڈ جو ہوتا ہے ایک پی ایم ٹی پہ لوڈ جو ہوتا ہے، ایک ٹرانسفارمر بھی بولتے ہیں اس کو، ایک پی ایم ٹی بھی بولتے ہیں، تو اس پہ جو لوڈ ہوتا ہے ہم وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، جتنے اس کے اوپر میٹر ہے یا جتنے لوگوں کو بل جاتا ہے۔ مثلا اگر 2 گھر وہاں سے چوری کر رہے ہیں، 2 گھروں کی بجلی چوری ہو رہی ہے، کسی باسر کی یا کسی جاننے والے کی، اور یہ اکثر ہوتا ہے، بجلی چوری جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، بجلی چوری ہوتی ہے،
अच्छा, अब उसका बर्डन जो है इन्होंने गवर्नमेंट को तो पूरा करके देना है, बिलिंग डिपार्टमेंट जो इनका है, तो उसका क्या करते हैं कि ये जितने मिसाल तौर है उस पीएमटी पे ट्रांसफार्मर पे 200 मीटर लगे हुए हैं, तो ये जो चोरी वाले थे, जो एसी भी चलाते हैं, जो हीटर भी चला रहे होते हैं सर्दियों में, तो वो क्या करते हैं कि वो 200 मीटर जो लगे हुए हैं उनके ऊपर उनका जो है वो डाल देते हैं बर्डन, और वो फिर डिवाइड कर देते हैं। मसलन सबको उसका जुर्माना सबको अदा करना है, जो एक चोरी कर रहा है, एक चोर है, उसका जुर्माना जो है दीगर जो 200 घर हैं उनको करना है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है हम सीईओ जो वापडा हैं मुल्तान, उसको हम कल इसके हवाले से बात करेंगे और नदीम साहब का जो मामला है ये उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुल्तान रेंज जो है उनको डील करती है व्याड़ी को और इन ज़िला को। तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर भी आपका फॉलोअप नदीम साहब ज़रूर देंगे आपको, और आपके को लाइव इंशाल्लाह इंतजामिया से बात करके और ये सारा करके जो है हम दें। नदीम साहब और आप बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं नदीम साहब, इसके अलावा कोई मिसाइल हो? नदीम साहब आपको आवाज आ रही है? कि अगर बिल के अंदर जीएसटी टैक्स लगा हुआ है, वापडा का जीएसटी टैक्स के साथ क्या ताल्लुक है? सही, आपकी सही पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल, जीएसटी भी लगा हुआ है और वापडा का जीएसटी के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा नदीम, आपके इलाके का कोई और इशू, वापडा के अलावा कोई आपके इलाके का व्याड़ी का और इशू है तो वो भी बताएं, ताकि हम कल इंतजामिया से बात कर सकें। कि निजी टेलीविजन का टैक्स डाला हुआ, क्या मस्जिद में भी आजकल मौलवी साहबान जो हैं, जो लोग मस्जिदों में इमामत करवा रहे हैं, क्या वो भी पीटीवी टैक्स देख रहे हैं पीटीवी को, और वो उनको भी टैक्स डाला जा रहा है? ये कैसी अंधेर नगरी है? एसपीए टैक्स हमें माफ कर दिया गया, बड़ी मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की, चलो माफ कर दिया, लेकिन हमें 7 रुपए वाला यूनिट जो है वो 30 रुपए में करके हमसे जुल्म किया जा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है वाइस न्यूज की इंतजामिया से, खुदारा इस इशू को अवाम तक पहुंचाया जाए, अवानों तक, इंसाफ के अवानों तक पहुंचाया जाए, कि लोगों को अवेयरनेस हो। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें यूनिट कितने का लग रहा है। हम लोग खुश हो रहे हैं कि हमें 7 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का यूनिट लग रहा है, जबकि हमें एक बिजली का यूनिट 50 रुपए का लग रहा है। जी बिल्कुल नदीम साहब, ये आप का जो मसला है, आपकी आवाज़ जो है ये इंशाल्लाह हम अवानों तक भी पहुँचाएंगे, आपकी मुतलका जो इंतज़ामिया है ये उस तक भी पहुँच जाएगी। और हकीकत बात है कि जो है टीवी टैक्स लगा हुआ है, फलां टैक्स लगा हुआ है, फलां टैक्स लगा हुआ है, पीएफ टैक्स लगा हुआ है, तो इन टैक्सों की जो भरमार है ये बिलों से हटनी चाहिए। और देखें फिर वही अलमिया है कि बड़ों को कोई कुछ नहीं कहता, बासर को कोई कुछ नहीं कहता, आखिर पिसना पड़ता है तो उस आम आदमी को पढ़ना पड़ता है, जो एक पंखा चला रहा होता है, एक बल्ब चला रहा होता है। बहुत से घरों में तो टीवी नहीं होते, जो बड़े लोग हैं उनके घर में बड़े प्लाज्मे, बड़ी एलसीडीज और वो बड़े बड़े जो है इक्विपमेंट लगे होते हैं। और गरीब आदमी जो आम आदमी है उसके पास तो सिर्फ एक वही होता है, पंखा होता है और एक बल्ब होता है, और सर्दियों में वो तो बेचारा हीटर भी इस्तेमाल नहीं करता। और बिल्कुल ऐसा ही है सर। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो और आपका जो मसला है इंशाल्लाह ये अवानों तक जो है गूंजेगा, और हमारा काम है अवानों तक पहुँचाना, आपकी इंतज़ामिया तक पहुँचाना, और कोशिश होती है कि आप किसी का मसला हल हो सके, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ जो है इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम पाकिस्तान की आवाम के जो मसाइल हैं वो मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाएं और उनसे सवाल उठाएं कि आखिर ये मसाइल अभी तक आवाम को क्यों दरपेश है, और अगर दरपेश है तो फिर ये मुतल्लिका इदारे आखिर कर क्या रहे हैं। इस तमाम तर सवाल हमारे प्रोग्राम में उठाए जाएंगे और उनको जवाब भी देना होगा। बहुत शुक्रिया, नदीम साहब ने हमें विहाड़ी से ज्वाइन किया था, उनके मसाइल को नोट भी कर लिया गया है। बिजली के बिल के मामला वाकई ही में ना सिर्फ बिहाड़ी बल्कि पूरी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा देखने में आए हैं, और हमने खुद इस चीज को नोटिस भी किया है। बहुत शुक्रिया उन्होंने ज्वाइन किया। मजीद भी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। सर यहाँ पर मुझे बताइएगा किससे हम सवाल उठाएंगे? देखिए सवाल तो हम उठा रहे हैं, लेकिन 2 महकमे ऐसे हैं जिनमें आप सवाल उठाते रहें, आप कुछ भी की इससे मुतलका जो ऑफिसर होगा उससे हम राब्ता भी करेंगे और उनसे ये पूछेंगे। सवाल तो हमारा करना फर्ज बनता है और सवाल तो हम करेंगे, चाहे किसी को बुरा भी लगेगा, हमने सवाल तो करना है, क्योंकि हमने मजलूम की आवाज़ बनना है। हमने उस मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए हमने हर उस इदारे का दरवाजे पे दस्तक देनी है, चाहे कोई हमारी बात सुने ना सुने, लेकिन हम अपनी बात जो है आमना वो सुनाते रहेंगे। खासकर वापडा में जो है और जो भी है, के इलेक्ट्रिक है कराची में, या मैपको है, सेपको है, लेस्को है, इसमें जो है बात
بہت کم سنی جاتی ہے، اچھا اور انشاءاللہ ہم سنائیں گے سب. جی بالکل، یہاں پر سر وہاڑی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، باقی میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے بجلی کے بل کو لے کر، اور لوگ بجلی کے بل دکھا دکھا کر روتے ہیں، جینوینلی روتے ہیں. میں نے مارکیٹس میں لوگوں کو پراپر روتے دیکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جتنی ہمارے منتھ کی انکم ہے اس سے زیادہ ہمیں بل آ گیا ہے، ہم کیا باقی کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے، باقی کے حالات زندگی، ضروریات زندگی کیسے پوری کی جائیں گی. یہ واقعی میں مسائل ہیں جو ابھی تک سٹل جن کا حل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہمیں سجیسٹ کر رہا، کوئی بھی ہمیں اس طرف لے کر نہیں جا رہا. یہ کیا مسائل اصل میں ہے؟ آمنہ صاحب بات یہ ہے کہ بجلی کا بل آپ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو یہ بڑے باثر لوگ ہیں ان کو بل آتے ہی نہیں ہیں. اچھا، جو غریب آدمی ہے وہ 100 یونٹ استعمال کرتا ہے تو اس کو بل 400 یونٹ کا بھرنا پڑتا ہے. اگر وہ دیکھیں بیچ میں انہوں نے کہا کہ جی 200 یونٹ والے کو بل نہیں ہوگا، 100 یونٹ والے کو بل نہیں دیا جائے گا. کیا وزیر اعظم صاحب آپ نے اس وقت صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کیا ہے، یا عوام جو ہے بے وقوف بنتی رہے؟ ہماری قوم کا المیہ یہی ہے کہ جب ان کو کوئی بتا دیا جاتا ہے یا کوئی چیز آ جاتی ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے ہماری قوم لگی ہوئی ہے، اور جب تک یہ ٹرک بھاگتا رہے گا یہ قوم ہماری جو اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی رہے گی. تو وزیر اعظم صاحب پلیز خدا رہا اس کے اوپر آپ نوٹس لیں، اور نوٹس لیں تاکہ کم از کم وہ جو غریب آدمی ہے، یہ جو 100 یونٹ ہے 200 یونٹ ہے، یہ تو وہ عام آدمی غریب آدمی استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر آپ ریلیف دے دیں، اس کے اوپر آپ ریلیف دیں عوام کو. اس کے علاوہ بجلی کے جو ٹیوبویل لوگ چلاتے ہیں کسان، ان کو ریلیف دیں. ان کا ریلیف جو ہے وہ حق بنتا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے. یہ بڑے دیکھیں پھر جا کے ریلیف ملتا ہے تو وہی فیکٹری والے کو ملتا ہے کہ جی یہ فیکٹری ہمارے ملک میں جی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں جی یہ ایکسپورٹ ہوگا، یہ امپورٹ ہوگا. یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ والوں کو تو آپ جو ہے سبسڈی دیتے ہیں. سبسڈی اس وقت ملنے کی جو ضرورت ہے وہ عام آدمی کو ہے جو 100 یونٹ استعمال کرتا ہے، جو 50 یونٹ استعمال کرتا ہے. آپ اٹھا کے 50 والے کو اتنا بل بھیج دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے اگر 20,000 کماتا ہے تو اس میں سے 12,000 بل بھرے گا، تو اپنے بچے کہاں سے پالے گا؟ تو پھر وہ خودکشیاں ہی کرے گا، وہ روڈوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگے گا. اس وقت دیکھیں ہمارے ملک میں بھیک کا ریشیو جو ہے اتنا بڑھ چکا ہے، شاید اور کسی ملک میں اتنا جو ہے بیکاری آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو اور یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہر سگنل پر کم از کم 10 بھکاری وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس میں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے جس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت زیادہ میرے خیال میں ضروری ہے. دیکھیں آمنہ صاحب اس میں ایک چیز اور بتاؤں، بیکاری جو اس ملک میں اس وقت پاکستان میں بڑے ہیں، ہر سگنل پہ آپ 10 نہیں 5 نہیں 100 اب تو کھڑے ہوتے ہیں. اور اس سے کوئی بھی سگنل لگا لیں، کسی جگہ سے گزریں، اتنے بیکاری کھڑے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھی، بجلی کے بل بڑھ گئے، آٹے کے ریٹ بڑھ گئے، چینی کے ریٹ بڑھ گئے، جتنی بھی اشیاء خود نوش کی چیزیں تھی وہ سب کے ریٹ بڑھے. یقین مانے جب سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں تو اتنے وہ ریٹ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اگر 2 سبزیاں یا 3 لینی ہے تو کہتے ہیں چلو ایک ہی لے لو، اسی پہ 2 دن گزارا کر لیں. بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں کہ پہلے وہ جاتے تھے مارکیٹ میں سبزیاں بہت ساری چیزیں خریدتے تھے، لیکن اب وہ سفید پوش لوگ جاتے ہیں آمنہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ریٹ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز خریدتے ہیں، اور جب وہ لا کے گھر میں پکاتے ہیں تو ایک سالن بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ ایک سالن اگر ایک ٹائم میں پکاتے ہیں، جو یہ حقیقت گھر کی کہانی لگ رہی ہے، تو وہ 2 دن اس کو چلاتے ہیں، 3 دن چلاتے ہیں، 2 دن تو لازمی پکا چلا لیتے ہیں کہ نہیں بھی آج بھی یہی استعمال کر لیتے ہیں، کل دوپہر کو بھی یہی استعمال کر دیتے ہیں. تو اگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں کیا جاتا، ایسے بلوں پر کنٹرول نہیں کیا جاتا، تو جو غریب آدمی ہے اس کو وہ تو زندگی اس کی تو جو ہے نا چکی میں ایسے پس رہا ہے، چکی میں تو غربت کی چکی میں پھنس رہا ہے. تو ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن حکومت دیکھیں، حکومت اپنے اس چکر سے نکلے گی. حکومت تو اس وقت صرف اور صرف آپ ہماری سیاسی پارٹیاں لگا لیں، پچھلے 1 سال سے ٹھیک ہے کبھی جو ہے جی دھرنا ہو رہا ہے، کبھی جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، کبھی جی فلاں کی حکومت ہے فلاں کی حکومت ہے. پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا، اس ملک کا نظام کون چلا رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے. بس میں تو یقین کریں جب دیکھتا ہوں 1 سال سے سیاسی جماعتیں جو ہیں اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومت آ جائے، صرف ایک کرسی گھوم رہی ہے، کبھی کوئی اس کو پکڑتا ہے کبھی کوئی پکڑتا ہے. روزانہ جی اب فلاں کی حکومت آنے والی ہے، اب جی عدم اعتماد ہونے والی ہے. او بھائی عدم اعتماد اور اس کے چکر سے نکلو خدا کے لیے. اس عوام کا سوچو جو آپ کو منتخب کر کے عواموں تک پہنچاتی ہے. مگر عوام بھی ہماری ایسی ہے کہ سب کچھ بھول جاتی ہے. ابھی یہ مہنگائی کو بھی بھول جائے گی، الیکشن آئے گی پھر وہی نعرے بج رہے ہوں گے جی یہ ہمارا پیر صاحب آ گیا ہے، پیر صاحب کے پیچھے ووٹ دینے ہیں، یہ ہمارا وڈیرا آ گیا ہے، اس وڈیرے کے پیچھے ووٹ دینے. تو خدا کے لیے عوام کو بھی سوچیں کہ کم از کم ایسے بندے کو تو وہاں سے منتخب کر کے بھیجیں کہ جو آپ کے مسائل کی، آپ کے حقوق کی جنگ جا کے اسمبلی میں بھی لڑے.
لیکن ایسا نہیں ہو رہا. عوام بھی ہماری جو ہے وہ ان کو حکمران بھی ایسے مل رہے ہیں, عوام بھی ہماری ایسی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب الیکشن آتا ہے تو بھول جاتی ہے, لیکن اس وقت عوام کو بھی سوچنا ہوگا. عوام کو بھی جو ہے یہ دیکھیں تبدیلی جو ہے کوئی اور نہیں لا سکتا. یہ تبدیلی بیلٹ باکس سے آنی ہے, یہ تبدیلی اس حلقے سے آنی ہے, یہ تبدیلی اس شہر سے آنی ہے, چھوٹے شہر سے آنی ہے, بڑے شہر سے آنی ہے, یہ تبدیلی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آنی ہے. آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال جب تک نہیں کریں گے تب بالکل ایسا ہی ہے. واقعی میں کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جو بھی کال کرنا چاہ رہا ہے ہماری ٹیم کو, وہ گیون نمبرز پر جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, آپ ان پر کال کر سکتے ہیں. یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ تک واپس آتے ہیں آپ کے مسائل کے لیے اور ان کے حل کے لیے. دیکھتے رہے پاکستان کی آواز ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اور کالز کا سلسلہ جو ہے وہ بارہا جاری ہے. ہمیں بے شمار کالز پورے پاکستان سے جو ہے وہ ریسیو ہو رہی ہیں. اس وقت کال پر ہمیں جوائن کیا ہے محمد شاہد دنیا پور سے. السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, جی آ رہی ہے. جی شاہد صاحب, کیا مسائل درپیش ہیں آپ کو؟ سر ہمارے جو مسائل ہیں میڈم, ہمارا ایک بائی پاس دنیا پور سے بن رہا تھا, ممکن ہے 1.5 سال سے انہوں نے اکھاڑ کے پھینکا ہوا ہے, اور باب اختیار نے ابھی تک کچھ چھوٹا سا مطلب 3 کلومیٹر کا ٹوٹل جو بائی پاس ہے ہمارا, تو ابھی وہ صرف 1 کلومیٹر انہوں نے بنایا ہے, باقی ایسے ہی اکھاڑ کے چھوڑ دیا. مٹی دھول ویسے کے ویسے ہی ہے, اتنے کھڈے اور گڑھے بن چکے ہیں, کوئی بندہ سننے والا نہیں ہے ہماری. اور جو اس کی قریب کی آبادی ہے دھولی مٹی کی وجہ سے سب پریشان ہے. اور راستے میں جو ہے نا ہمارا THQ ہاسپٹل بھی اسی راستے سے جاتا ہے, جو اب ہمارا 1122 کا انہوں نے افتتاح کیا ابھی دفتر کا, تو اس کو بھی وہ بھی بیچارہ شہر سے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد جی اس کے بعد جو ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی اسی راستے میں آتے ہیں, اور جو اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہے وہ بھی اسی راستے میں, لیکن پھر بھی کوئی بندہ سننے والا نہیں ہے. بالکل. اور جو ہماری ادھر مقامی صحافی ہیں ان میں بس 1-2 کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس کی خبر لگانے کو یا نیوز پیپر میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے. جی شاہد صاحب, انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ کل ڈپٹی کمشنر جو ہے ان تک بھی پہنچے گا, آپ کے اسسٹنٹ کمشنر تک بھی پہنچے گا, جو بھی آپ کے وہاں کے لوگ ہیں ان تک یہ آپ کا مسئلہ پہنچے گا کہ ہمارا کام ہی یہی ہے. ہم تو صرف آپ کے لیے ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں شاہد صاحب. ہم نے کل انشاءاللہ آپ پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے گا, کل آپ کے اس روڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جی سب کا بھلا ہے, اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. آمین. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ روڈ واقعی بہت خطرناک ہے, اور اس سے تمام کیونکہ میں نے خود بھی اس روڈ پہ سفر کیا ہے, تو وہ بالکل عذاب بن چکا ہے دنیا پور کی عوام کے لیے, اور خاص کر جو اس میں چھوٹے علاقے لگ رہے ہیں وہ بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ کل آپ کو اس کے اوپر جو ہے ہم فالو اپ دیں گے آپ کے ڈپٹی کمشنر سے بھی اور اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور سے. جی اس کے علاوہ کوئی آپ کا مہربانی ہوگی. دوسرا آپ ایک تھوڑی سی اور بھی ریکویسٹ آپ سے کہ اگر کائنڈلی آپ ہمارے دنیا پور کے جو ضلع لودھرا کے صحافی ہیں ان حضرات کو بھی اگر تھوڑا سا فارورڈ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, کہ کچھ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی کچھ ہدایت آنی چاہیے. شاہد صاحب ہمارے ذریعے یہ پوری دنیا پر کیا پورے پنجاب پورے پاکستان کے صحافیوں تک یہ ہماری آواز صحافیوں تک پہنچتی ہے, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کے بہت سینئر صحافی, بہت اینکر پرسن اس پروگرام کو اپنا بڑا جو ہے دل سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کا فالو اپ بھی دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے پریس کلب کے صدور تک بھی یہ ہماری آواز لودھرا تک بھی پہنچ چکی ہے اور پہنچ جائے گی کل تک. اور جو ہے آپ کے 2 پریس کلب ہے دنیا پور کے, آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں, بلکہ ایک تیسرا بھی بن گیا ہے, تو تینوں پریس کلب کے صدور تک بھی آپ کی آواز پہنچ, اگر پروگرام ابھی انہوں نے نہیں دیکھا تو ان تک بھی پہنچ جائے گی. اور ان سے بھی ہم اس کے اوپر جو ہے ان کو کہیں گے کہ اس کو جو ہے اس ایشو کو میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جائے, مزید میڈیا پر بھی, تاکہ آپ کا یہ مسئلہ بڑا مسئلہ ہے, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. جی بالکل ایسے ہی
بالکل ایسے یہ محمد شاہد صاحب نے ہمیں دنیا پور سے جوائن کیا تھا. روڈز کی بدحالی کے بارے میں بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ بائی پاس ٹوٹا ہونے کی وجہ سے تمام تر وہاں کے جو احوال ہیں, تمام تر جو وہاں کے معاملات ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہاسپٹل کے جو معاملات ہیں وہ بھی وہاں پر بھی جایا نہیں جا رہا, اور ٹرانسپورٹ کا بہت ایشو ہے. پرائیویٹ سکولز اور سکولز تک بچے نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اور وہ روڈ بہت خطرناک ہو چکا ہے, جس پر کچھ ٹائم کے لیے ترقیاتی کام جو ہے وہ نظر آیا اور اس کے بعد اس کو روک دیا گیا. سر کیا کہیں گے, متعلقہ ادارے کیوں اس چیز پر ایکشن نہیں لیا گیا اب تک؟ اچھا آمنہ, اس میں ابھی آپ کو ایشو بتاتا ہوں. یہ ایشو کیا ہے, تھوڑا میرے یہ معلومات ہے بھی صحیح, کیونکہ یہ ملتان کو روڈ لنک کرتا ہے اور دوسرا دنیا پور ہے, پھر لودھراں کو بھی لنک کرتا ہے, اور بہت سارے چکوک ہیں, بہت سارے دیہی علاقے ہیں, ان کو یہ لنک کرتا ہے. پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس کے ٹینڈر وغیرہ ہوئے, پھر بیچ میں سے نون لیگ آ گئی, وہ جو کام ہو رہا تھا وہ بھی رک گیا. جی اب پھر پی ٹی آئی آئی, دوبارہ پی ٹی آئی کی کچھ دنوں بعد حکومت آ گئی, تو وہاں جو ہے کچھ کاف لیگ کے لوگ بھی, اب یہ سیاسی یہ جو کام رکا ہوا ہے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے. جی کیونکہ وہ کہتا ہے اگر اس نے کروا دیا تو اس کا وہ کریڈٹ لے جائے گا, دوسرا کہتا ہے اس نے کرا دیا تو وہ کریڈٹ لے جائے گا. تو یہ اس وقت روڈ جو ہے یہ سیاست کی بائی پاس نظر ہوا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آج سیاسی نمائندوں سے بھی بات کر لیں, اور کل جو ہے شاہد صاحب کو اس کا فالو اپ بھی دیں گے, اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اگر آپ کی آواز ہم تک پہنچی ہے تو ہم وہاں تک پہنچائیں جہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکے, جہاں سے آپ کا کام ہو سکے. کل ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کر کے اس سے پوچھیں گے کہ یہ روڈ کیوں رکا ہے اور کس وجہ سے روکا گیا ہے. اور دوسرا میں تھوڑا ایک چیز اور ایڈ کر دوں, نذیر صاحب کی جو کال تھی کل عارف والا سے, میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ عارف والا سے بھی یہی مسئلہ جو ہے ہم نے ڈپٹی کمشنر سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, آپ کا یہ 2 دن کے اندر جو ہے یہ کام ہو جائے گا, 2 سے 3 دن کے اندر. اگر نہیں ہو تو آپ پھر دوبارہ کال کر سکتے ہیں. آپ کے اسکول میں جو ہے وہاں باقاعدہ ٹیچر کا بھی ہو جائے گا. جو آپ نے روڈ کا بتایا تھا خاص کر احمد یار روڈ, تو وہ بھی سیاست کی نظر ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیاست کی نظر ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ وہ سیاسی جو جس نظر لگی ہے سیاست کی, تو اس کو بھی ہم جو ہے ٹھیک کروا سکیں اور اس روڈ کا دوبارہ کام چالو کروا سکیں, اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ 2 دن میں رزلٹ مل جائے گا. کیونکہ ڈپٹی کمشنر کی کیونکہ ویڈیو کانفرنس اس وقت ہو رہی ہیں بہت سارے اس میں اضلاع میں, تو کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کیونکہ کچھ اسٹریٹجیز وغیرہ بنانی ہوتی ہے, تو یہ ویڈیو کانفرنس, کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی ویڈیو کانفرنس میں جانا تھا لیکن انہوں نے صادقہ بعد انہوں نے پھر بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا, تو ہماری بات تو ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر پاک پتن سے, اور اس کے ساتھ ساتھ سی او ایجوکیشن سے بھی. تو انشاءاللہ نذیر کھرل صاحب آپ کا مسئلہ جو ہے 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ حل ہو جائے گا. آپ کا اسسٹنٹ کمشنر یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے معلومات لی ہے, اظہر بھٹو صاحب جو ہے وہ اس وقت چھٹی پہ ہیں, وہ لاہور میں, اور وہ جو ہی آئیں گے 1 سے 2 دن میں, تو آتے ہی جو ہے آپ کا جو ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. تو مزید آگے مزید کال ایڈ کرتے ہیں کہ مزید کالر کون ہے, دیکھتے ہیں. جی بالکل, ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی سر پلیز نام بتائیے گا, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد اسلم چودھری, میں وہاڑی سے بات کر رہا ہوں. بالکل جی سر, کیا مسائل درپیش ہیں وہاڑی میں آپ کو؟ سب سے پہلے تو وائس نیوز کا بہت شکریہ کہ پاکستانی عوام کی آواز بنا, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اپنے پاکستانی مظلوم پاکستانیوں کی آواز بنے. اس کے اوپر دوبارہ پھر اگین تھینکس آپ لوگوں کا. میرا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بارہا اپنی بہاڑی انتظامیہ کو, بلدی انتظامیہ کو درخواستیں گزار چکے ہیں کہ ہمیں جو یہ نجائز تجاوزات ہیں اس سے ہماری جان چھڑائی جائے, لیکن ایکٹ کے اوپر کوئی انتظامیہ عمل نہیں کرتی, کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. وہی بازار بھرے ہوئے ہیں, دکانیں لوڈ ہیں, دکانوں کے آگے تقریباً 10 فٹ تک جو ہے وہ اپنا سامان رکھ کے اسٹینڈ کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے. روڈ بند ہوتے ہیں, بندہ پیدل نہیں چل سکتا. ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی کا مسئلہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم آرام سے حل کر سکتی ہے ہماری انتظامیہ, وہ بھی اس کے اوپر ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. افضل صاحب, آپ کا یہ مسئلہ ہم نے نوٹ کر لیا. اس کے علاوہ وہاڑی سے ریلیٹڈ کوئی اور مسائل جو آپ کو درپیش ہوں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی اس کے علاوہ ہمارے لیے مسائل تو بہت سارے ہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے,
उसके बाद बिजली के ओवर चार्जेस का बहुत सारा मसला है। आप ये देखिए, हमें तो लॉलीपॉप देते हैं कि 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट घरेलू आपको चार्ज किया जाएगा, लेकिन जब हमारे पास बिल आता है तो हम कैलकुलेट करते हैं वो 50-55 रुपए 60 रुपए पर यूनिट हमें कास्ट हो रहा होता है। इसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। जब आप ऑफिस में जाते हैं वो कहते हैं हमारा कोई इशू नहीं है, अगर आपके यूनिट ज्यादा चले तो वो हमें बताएं, आपका कोई मीटर का कोई मसला है वो हमें बताएं, ताकि जो लग के आ रहा है ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आप उनसे बात करें, हम किन से बात करें? गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे ही है। अफजल साहब कैसे हमारी बात सुनेगी? अफजल साहब आपके मसाइल हमने नोट कर लिए। हमने मैं जरा अफजल साहब को बता दूं, अफजल साहब कल आप इसी प्रोग्राम में देखेंगे कि आपके डिप्टी कमिश्नर जो विर्क साहब हैं, हम उनसे बात करके आपका जो तजावजात का इंक्रोचमेंट का मसला है ये इंशाल्लाह 100% हल करवाएंगे, और बिजली के हवाले से भी इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में ही हम आपको फॉलोअप देंगे। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम देखते हैं, और ये प्रोग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, आप लोगों का है। और कल इंशाल्लाह आपके डिप्टी कमिश्नर से बात करके और कोशिश करेंगे। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग मजलूम आवाम की आवाज बनते हैं। हो सकता है कि आपकी आवाज, जो हमारी आवाज किसी ऐसे खुदा तक आवाम तक पहुंच जाए जो इस गरीब के ऊपर तरस कर सके। नहीं, आपके डिप्टी कमिश्नर से बात होगी और तजावजात के खात्मे के लिए हम भरपूर इसके ऊपर एक्शन करवाएंगे, और आपको एक्शन होते हुए नजर आएगा। और फिर वो खबर भी हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में खबर भी ऑन एयर करेंगे, और जो तजावजात के खिलाफ एक्शन होगा वो भी आपको हम दिखाएंगे। और आप अपने डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़ भी इसमें इंशाल्लाह आपके का सुनेंगे कि हमने जी तजावजात के खिलाफ ये एक्शन लिया है। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा, इसका फॉलोअप भी मिलता रहेगा। आमना देखें, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफजल चौधरी ने हमें विहाड़ी से ज्वाइन किया था, और इससे पहले भी विहाड़ी से हमें मोहम्मद नदीम ने ज्वाइन किया था, और दोनों की तरफ से बिजली का भी बिजली का मसाइल जो है वो सामने आए हैं कि वाकई में बिजली जो है उसके अंदर जो है वो लोग ओवर जो है उसके अंदर क्या कहते हैं टैक्सेस का जो है वो लोग ऐड कर रहे हैं, GST डाल रहे हैं, और बहुत से टैक्सेस का जो है उसके अंदर एडिशन हो रहा है। उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि नाजायज तजावुजात का एक मसला जो है वो विहाड़ी में बहुत देखने को मिल रहा है। लोगों ने नाजायज तजावुजात बनाई हुई है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मसाइल दरपेश हैं। और गैस की लोड शेडिंग तो मेरे ख्याल में सर इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल देखने को ये मिल रहा है ये मसला। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लोड शेडिंग जो है, खासकर मैंने आपको बताया ना कि बड़े शहरों में तो अभी नहीं हो रही है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही, इसी के साथ साथ इसका फॉलो अप हम लोग कल के प्रोग्राम में करेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कॉलर को हम ज्वाइन करते हैं। हमें ज्वाइन किया है एक और कॉलर ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, नाम बताइएगा, कहाँ से हैं? मैं सऊदी अरब से हूँ। जी सर एक दफा प्लीज मेरे लिए रिपीट कर दें। सऊदी अरब से। जी, सऊदी अरब से। बिल्कुल ठीक है सर, क्या मसाइल दरपेश है? और हमारा मौजा जो है कोटला नवाब जिला अमीनाबाद में, हमारा शहर है गाँव में। जी हमारे शहर में जो है कुछ ही नहीं है। एक सड़क आ रही है यानी 2 किलोमीटर हम शहर से दूर है, बिल्कुल 1-1 फुट का खड्डा लगा हुआ है, यानी सब रोड में आदमी जा नहीं सकता है। कभी बारिश होती है मेरे गाँव में जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 100 से भी ऊपर होंगे ज्यादा ये खार जो है 1 मीटर यानी 1 ट्रांसफार्म चल रहा है, कोई आता भी नहीं है, कोई कुछ करता भी नहीं है। बस आपका जिला कौन सा? आप अपना जिला बताएंगे, जिला कौन सा आपका जिला? हाँ जी ये सर, जिला कौन सा है आपका? जिला तहसील लियाकतपुर, जिला रहीम यार खान। तहसील लियाकतपुर, जिला रहीम यार खान। मैं कल इंशाल्लाह आपका जो लियाकतपुर की इंतज़ामिया है रहीम यार खान ज़िले की, उससे हम बिल्कुल रब्ता भी करेंगे और आपको इस का फॉलोअप भी मिलेगा। और मज़ीद अगर कोई इशू है तो वो भी बताएं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी, क्योंकि हमने जो सर जो हमारे गांव में है ना बिल्कुल गरीब आदमी है। जी मैंने देखा हुआ है आपका इलाका बहुत पसमानदा इलाका है, भूख से लोग तंग है। जी मालूम है। क्या करेंगे, रोड है हमारा ना, कॉलेज है उधर। हाँ जी, वसाइल की बहुत कमी है, वसाइल की बहुत कमी है। दूर है कॉलेज, यानी हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हम 7 साल हो गए हम सऊदी में आता है जाता है, तो हम 1 बीघा जमीन का नहीं कर सके, तो कुछ भी नहीं कर सके। हम खजूर का काम करता है, मदीने के साथ रहता है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ जो है बिल्कुल
کوئی وسائل نہیں ہے, ہمارا بھائی ہے 6 بھیا لوگ بالکل غریب ہے. بس ہم ادھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں جو اللہ پاک پاکستان کو اور جو حکمران ہے اس کو غریبوں کو فکر ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ کل آپ پروگرام دیکھیے گا, اس کے اوپر ہم نے لکھ لیا ہے, نوٹ کر لیا ہے, اور لیاقت پور کے حوالے سے آپ کو فالو اپ ملے گا. بہت شکریہ آپ کا, مزید کالر کو بہت شکریہ سر, ہمارے ساتھ سعودی عرب سے انہوں نے جوائن کیا تھا. لیاقت پور رحیم یار خان کے مسائل کا انہوں نے ہمیں آغاز کیا. سعودی عرب میں رہتے ہیں لیکن رہائشی وہ لیاقت پور کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. اس کے ساتھ ہم نیکسٹ کالر جو ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہے. بالکل دیکھیں کالر کالز کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. آمنہ دیکھیں لیاقت پور تحصیل ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ خان پور تحصیل ہے, صادقہ آباد تحصیل ہے, اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے تحصیلیں بہت ساری ایسی ہیں ضلع رحیم یار خان کی کہ آپ یقین کریں وہاں جاتا ہے بندہ تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو کوئی پاکستان کا علاقہ ہی نہیں ہے, ہم تو کسی ایسے علاقے میں آ گئے ہیں جہاں نہ کوئی سیاستدان کام کراتا ہے, نہ کوئی انتظامیہ ہے, نہ کوئی بیوروکریسی ہے. وہاں تو لوگ جو ہے دفاتر میں بھی جو ہے نا بیٹھ کے گھر تنخواہیں لیتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر آپ دیکھ لیں وہ بھی اتنے کوئی کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. لیاقت پور واقعی بہت پسماندہ تحصیل آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ چیز ہم لوگ اس کا فالو اپ لیں گے. بالکل لیاقت پور رحیم یار خان سے ہم نے جو مسائل جو تھے ہمیں بتائے گئے وہ ہم نے نوٹس کر لیے ہیں. نیکسٹ کالر کو جوائن کروائیں گے. السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی, آ رہی ہے میڈم. جی سر, نام بتائیے گا, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سیال جنگ سے بات کر رہا ہوں. جی سر, کیا مسائل درپیش ہے آپ کو؟ جی ہمارے ہاں جو ہے نا ضلع جنگ سے آگے ہمارا ایک قصبہ ہے بدھانے والا. ہاں بدھانے والا بالکل ہے قصبہ. جی ادھر جو ہے نا ڈسپنسری اور صحت کا خاص طور پر مسئلہ ہے. جی کس چیز کا مسئلہ ہے؟ ڈسپنسری ہمارے پاس نہیں ہے, ڈسپنسری ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا ہسپتال نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی بالکل. اور جو ہمارے سیاسی ہیں نا ان سے ہم جب وہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے تو وہ ہمارے مسائل کو حل بھی نہیں کرتے. یہ بڈھانا جو ہے تحصیل کون سی میں آ رہا ہے؟ اس میں احمد پور سیال میں آ رہا ہے؟ تحصیل 18,000 تحصیل 18,000 میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے 18,000 میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ؟ جی جی. اس کے علاوہ ہمارا اسپتال کو شاکر 12 کلومیٹر سے دور ہے. اگر یہاں پر کوئی زیادہ سیریس مریض ہو جائے تو اس کے لیے کافی مشکلات کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے. تو جو آپ کی ایم این اے وہاں سے بنتی ہیں غلام بی بی بروانہ, اس نے کوئی سیاسی بیس پہ کوئی کام شام نہیں کرائے, ترقیاتی کام آپ کے علاقوں میں؟ نہیں, ہمارے میاں محمد اعظم چیلا اور شہزادہ محبوب سلطان ہمارے حلقے میں آتے ہیں. چیلا صاحب تو ابھی ہے وہ بنے ہیں نا اس حلقے سے. جی تو وہ تو ابھی چیلا صاحب تو ابھی ضمنی الیکشن میں بنے تھے نا, یہ جو ابھی ہوا تھا. ہاں جی بالکل, وہ ابھی ضمنی الیکشن میں بنے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو آپ جو ان کی طرف سے کوئی کام نہیں کرائے گئے؟ نہیں ابھی تک تو ہمارے یہاں تو کافی صحت کا مسئلہ نا 12 کلومیٹر کو شاکر ہم سے دور ہے. ہمارا ایک قصبہ گاؤں ہے, یہاں پر ڈسپنسری کا خاص طور پر بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, آپ کا نمبر ہم نے نوٹ کر لیا. کل آپ نے پروگرام دیکھنا ہے تو سی او جو ہیں آپ کے ہیلتھ, تو ہم ان سے بھی بات کر لیں گے, ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کر لیں گے کہ ایسے علاقے میں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں وہ انہوں نے یہی کہنا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, یہ ہے, لیکن آپ پھر بھی آپ نے ایک پراپر اپلیکیشن لے کے تو آپ نے ڈپٹی کمشنر کے پاس اور سی او جو آپ کے ہیلتھ ہیں وہاں پر ان کے پاس جانی ہے, اپلیکیشن ضرور دینی ہے جس پہ آپ کے گاؤں کے کوئی 10-15 لوگوں کے جو ہے دستخط ہونے چاہیے, اور آپ نے ہمارے فالو اپ لوپ میں رہنا ہے, اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا فالو اپ بھی دیں گے, اور ہم ان سے بات کر لیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی آمنا بہانا ہوگا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر لیکن اس کے اوپر ہم بالکل آپ کی آواز جو ہے ان تک پہنچائیں گے, کیونکہ آواز آپ کے ضلع سے ہی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, وہیں سے پہنچے گی. جب آپ پہلے ہی اس پر تو بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ جنگ سے ہمیں سر نے جوائن کیا تھا, اور ڈسپنسری کے مسئلے کے بارے میں جو ہے ان کا جو مسائل تھے وہ سامنے آئے ہیں, اور اس کا فالو اپ بھی لیا جائے گا سی او ہیلتھ سے بھی اور وہاں کے جو متعلقہ ادارے ہیں. آمنہ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جیسے کہ یہ اس میں تحصیل 18,000 ہے ضلع جنگ میں, ٹھیک ہے, تحصیل احمد پور سیال ہے, اور تحصیل شور کوٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ یقین مانیں ہم کس کا رونا روئیں, کہاں پاکستان کا. آپ چلے جائیں روڈ آپ کو نہیں ملیں گے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار, ٹھیک ہے, اور
उसकी वजह से रोड टूट फूट का शिकार जो एम्बुलेंस पे अगर कोई मरीज डाल के ले जाते हैं तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, वो अस्पताल तक पहुंचता नहीं है। अगर वो हेडक्वार्टर तहसील हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है या ज़िला हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है तो वो बेचारे की रास्ते में ही जान निकल जाती है। और मज़ीद देखें, अब कालें बहुत आ रही हैं, हमने सबके मसाइल सुनने हैं, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम जंग ज़िले पे बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर तहसील ठरी मीरवा से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सिंध से इरफान रसूल। बिल्कुल इरफान साहब, क्या मसाइल दरपेश है आपको? हमारे मसाइल ये है कि सैलाब का पानी अभी तक खड़ा है, अभी कोई भी इंतजामिया नहीं है हमारे पास, और फसल भी जो है वो भी नहीं काश्त की। बिल्कुल, ये वाकई में ये बहुत अफसोसनाक अमल है। आमना ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, सिर्फ खैरपुर ठरी मीरवा की बात नहीं है, ठीक है। आप आगे गंबड़ चले जाएं, ठीक है, आप इसके बाद काजी अहमद चले जाएं, आप इसके अलावा सखर आ जाएं, आप नवाबशाह आ जाएं, पानी अभी भी सैलाब का खड़ा हुआ है और अभी भी ट्रेनों की आमदोरफ्त भी सही नहीं हो पाई। और ना तो जो रोड थे, रोड पहले हमारे उनका यही हाल था, जो क्योंकि एक ही रोड है जो कराची और सखर को मिलाता है, क्योंकि मोटरवे सखर वे तक तो बन गई। उसके बाद जब सखर से आप उतरते हैं मोटरवे से, तो हैदराबाद तक तो आपको जो है ना, समझ लो कि आप अगला जहान ही देख के हटते। तो इसके ऊपर जो है हम आपके कल डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे, आपकी इंतजामिया से बात करेंगे। ये मसला आपका नोट कर लिया गया है। इसके अलावा बताइएगा कि कोई और मसाइल जो आपको वहाँ पर दरपेश हो। और तो मसले बहुत हैं, स्कूल के मसले हैं, बच्चे भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि पानी खड़ा है अभी तक 5-6 फुट पानी खड़ा है। दरम बरम हुआ है, पूरा निजाम दरम बरम है। और इस वक्त मेरे ख्याल में वहाँ का सबसे बड़ा मसला भी यही सैलाब का मसला है। सैलाब का पानी, सैलाब को सैलाब है, बारिशों का पानी अभी तक नहीं निकाला गया। बिल्कुल, ये देखिए ना, पूरे सिंध ये नहीं है सिर्फ हम जिला खैरपुर की ठरी मीरवा या इसकी बात नहीं करते। अगर आप पूरे सिंध में दाखिल हो जाएं तो सिंध पूरे का यही हाल है कि जो है हर जगह पे जो है पानी खड़ा हुआ है। और सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जाने चाहिए थे, सिर्फ कमर्शल्स पे जो है इधर उधर नज़र आते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो है कुछ और है, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ अभी तक भी। लोग जो है बिल्कुल ऐसे ही है। सर, वहाँ पर बीमारियों का क्या जो है, सैलाब के पानी की रुक जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। सेहत के मामले से वहाँ पर क्या इंतजामात प्रॉपर हैं? जी वो भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी अस्पताल भी बंद है, अस्पतालों में भी पानी खड़ा है। तो और इंतजामिया ने कोई काम नहीं किया कि बाहर कैंप लगा के जो काम करें। इसके बाद बीमारियां तो बहुत सारी हो रही हैं, क्योंकि बुखार है, उसके अलावा जल्द की बीमारियां हैं, बहुत सारे मसले हैं, सांपों की। बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया। नाज़रीन देखें, जैसे इरफान साहब ने खैरपुर से बात की तो ठरी मीरवा जो उन्होंने अपना इलाका बताया, तो यकीन माने कि इस वक्त सिंध में वबाई अमराज इतने फूट चुके हैं, ख़ासकर जल्दी बीमारियाँ और बच्चों के लिए खसरा, और इसके साथ साथ बच्चों को जो है बुखार और मलेरिया जो है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में। दूसरी जानिब हस्पताल जो है वो बंद पड़े हुए हैं। हस्पताल के जो डॉक्टर थे, पहले तो सिंध का तो पहले ही बुरा हाल था ना, आप देख लें, एजुकेशन के हवाले से हम ना देखें, इसके अलावा आप हेल्थ के हवाले से देखें, पहले तो काम नहीं हुए ना मेडिसन, और अंधेर नगरी, चौपट राज, और आवाम का यही हाल है। और इसके साथ साथ जो है बिल्कुल ऐसे ही कॉल्स का सिलसिला जो है वो बाकायदगी से अभी भी जारी है। आप गिवन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपके मसाइल जो है मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाए। इसी के साथ साथ हमारे साथ नए कॉलर जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, कॉल्स का सिलसिला जारी है। जो भी हमें देखने या सुनने वाले हैं, स्क्रीन पर आपको जो है वो नंबर गिवन है, आप उन नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल से हमें आगाह कर सकते हैं, ताकि हम उन मसाइल के लिए आपकी आवाज़ बने और मुतल्लिका इदारों तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएँ। जी हमीद साहब, मुझे बताइएगा कि ये मसाइल वाकई ही में हमारी आवाम के लिए, हमें हमारी आवाम की तमाम तर जो एफर्ट्स हैं उनको मफलूज करने वाली ये मसाइल है। गैस नहीं है लोगों के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोगों के पास रोड्स नहीं है जिन पर वो ट्रैवल कर सके। लोग अभी तक सैलाब की जो तबाहकारियाँ थी हम उनसे नहीं निकल सके हैं। ये बहुत सारे मसाइल हैं जो वाकई में अभी तक हल ही नहीं हो पाए। अब ना मैं आपको बताऊँ कि देखें, पाकिस्तान में जो
کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے وہ میڈیا پر رپورٹ ہوتا ہے، ہمارے چینلز ایک کیس کو سارے ہی اسی کیس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر فوری ایکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ پریشان ہیں اور پریشان لوگوں کا تاحال کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ روڈ ہمارے روڈ ملک کے ٹوٹے ہوئے ہیں، سندھ پنجاب کہیں بھی چلے جائیں اس وقت برا حال ہے۔ تو دیکھیں ابھی مزید آمنہ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ پروگرام کا وقت جی بالکل کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر کیا نام ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ضلع میاوالی تحصیل پپلا سے آلو والی گاؤں ہے۔ جی 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 سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان۔ جی بتائیے گا سر کیا مسائل درپیش ہیں میاوالی میں؟ سسٹر تقریباً ہمارا نا 100 خاندان کا افراد ہے جی پپلا میں۔ ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ شاید کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ واقعی میں سر یہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں یہ ایک رسپیکٹیو ضلع کے مسائل تو ضرور ہے، لیکن ہمارے پورے پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ مسائل ہمیں ضرور نظر آئیں گے اگر ہم نظر دوڑائیں۔ آمنہ ابھی ہم نے پروگرام نیا شروع کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کالز اتنی آ رہی ہیں کہ وہ پھر اتنی زیادہ کال لے بھی نہیں سکتے، لیکن یقین کریں کہ میرا ملک جو ہے مسائلستان کا ایک گڑھ بن چکا ہے، پاکستان جو ہے مسائلستان بن چکا ہے، اور اس کے پیچھے دیکھیں یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا ہے، اور ہم تو صرف سیاست ہی کھیل رہے ہیں۔ ہم یہ سیاست کے چکر میں ہم اپنے ملک کو پیچھے لے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کے سوچنا ہے، اور اگر ہم نہیں سوچتے، خدا کے لیے ہمارے سیاستدانوں یہ کرسی کے چکر سے نکل آؤ بھائی، اس عوام کا سوچو، اس ملک کا سوچو۔ اور اس وقت آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہ پپلا میں یقین کریں گیا تھا، میاں والی ابھی گیا تھا حال ہی میں، تو وہاں سے پپلا روڈ سے جب میں گزر رہا تھا اور تو اتنا روڈ، اتنے جمپ، میں تو ایسے سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کہاں گیا ہوں، تو تھوڑا پھر آگے آئی ہوں، حالانکہ یہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے یہ ان کا حلقہ ہے، اور جو اس وقت ہمارے اسپیکر صاحب ہیں سبطین خان صاحب، یہ ان کا حلقہ ہے پپلا، جہاں سے یہ بات ابھی، اور کندیاں اس کے ساتھ ہی اور علاقہ بھی ہے کندیاں، تو یہ وہاں کا ہے علاقہ جہاں کی وہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے لیکن ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ تو جو ہے مسائل بہت ہیں، چاہے میاں والی ہے، چاہے چکوال چلے جائیں، چاہے آپ میرپور خاص چلے جائیں، چاہے آپ پاٹا چلے جائیں، اور کہیں بھی چلے جائیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ مسائلستان بن چکا ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کو اور سب کو سوچنا ہے۔ تو آمنہ میں کہتا ہوں یہ 2 گھنٹے نہیں، یہ تو پوری ٹرانسمیشن بھی اگر چلائی جائے نا تو ہمارے مسائل جو ہے اتنے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں بہت سی کالز آج ریسیو ہوئی ہیں، اور یہ کالز کا سلسلہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے۔ پاکستان کی آواز بنیں گے، ہماری عوام کی آواز بنیں گے، اور عوام کے ان مسائل کو متعلقہ اداروں تک پہنچائیں گے جن کی آواز کوئی بھی نہیں بنا۔ تو وائس نیوز کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے۔ آج بے شمار کالز ہمیں ریسیو ہوئی، جو کالز ہم ریسیو کر سکے، جن کے مسائل ہم سن سکے، ان میں وہاڑی کی ایک کال تھی، دنیا پور کی کال تھی، رحیم یار خان سے کال تھی، اور جھنگ سے ہمیں کال تھی، بالکل، اور اسی کے ساتھ ساتھ خیرپور سے بھی ہمیں جو ہے جوائن کیا گیا تھا۔ ان کے تمام تر مسائل نوٹ کر لیے گئے ہیں۔ کل کے پروگرام کا یہی مسائل حصہ بنیں گے، اور ہم متعلقہ اداروں تک یہ سوال پہنچائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کام کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں، آخر انتظامیہ کہاں پر لیگ کر رہی ہے، آخر انتظامیہ اس پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے پروگرام کا تمام تر حصہ تھا، اس کو کل کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس کا فالو اپ بھی لیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، آپ نادل کو دیں اجازت، آپ سے ملیں گے کل کے پروگرام میں۔ دیکھتے رہے پاکستان کی آواز، ہمارے ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔